Assalamualaikum, this is Mohit Pirzada in Washington, United States. यकम मार्च 2026 इतवार का दिन है। बशर वस्ता मुस्लिम दुनिया ईरान के हवाले से एक बड़ी तकलीफ से बड़ी पेनफुल सिचुएशन हमारे सामने है। आप में से बहुत से लोग सुन चुके होंगे। अब से चंद घंटों पहले ईरान की हुकूमत ने, वहाँ के सरकारी मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग टेलीविजन चैनल्स ने, न्यूज़ एजेंसीज ने यह बात कंफर्म कर दी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर इमाम आयतुल्ला अली खामेनेई जो हैं, अमेरिका और इसराइल की एयर स्ट्राइक्स में जाँ बहक हो चुके हैं। किसकी एयर स्ट्राइक से इमाम खामेनेई जाँ बहक हुए हैं, मारे गए हैं, ये पता नहीं है। लेकिन ये ज़रूर पता चल चुका है कि सैटरडे की, हफ्ते की मॉर्निंग में ही वो जाँ बहक हो गए थे और फिर शायद किसी मसलहत की वजह से इस बात को छुपा के रखा गया, क्योंकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इससे बहुत घंटे पहले अमेरिका के अखबारी रिपोर्टर्स को उन्होंने कंफर्म किया था। उन्होंने बल्कि ट्रूथ सोशल के ऊपर अपना एक ट्वीट किया था, जिसके बाद जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया का जो सबसे ईवल शख्स है, जिसने दुनिया में मुसीबत बनाई भी थी, वो हलाक हो चुका है। और उसके अलावा उन्होंने बल्कि कहा कि ईरान के लोगों को मैंने एक मौका दिया, मेरे अलावा किसी और ने आज तक उनको ऐसा मौका नहीं दिया। मैंने उनको मौका दिया है कि बाहर निकलें और हुकूमत जो है वो संभाल लें। फिर ये खबरें भी आने लग गई थी कि ये खबर सुनने के बाद कि इमाम अली खामेनेई जो है उन्हें मार दिया गया है, ईरान के बाद शहरों के अंदर उनके जो मुखालिफिन हैं वो सड़कों पर निकले, जिन्होंने रक्स किया, नाच गाने किए, खुशी का मुजाहरा करने की कोशिश की। तहम ईरान की हुकूमत, वहाँ के सरकारी ज़राए इब्लाग ने और उनकी जो लीडरशिप है, उन्होंने इसे कंफर्म नहीं किया था। सो मच सो कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगची, जब एक अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क सीएनबीसी के ऊपर उनका एक इंटरव्यू हो रहा था, वहाँ पर वो बहुत सोबर थे। उनसे दो टोके सवाल पूछा गया कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई जो है वो मारे जा चुके हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये बात सही नहीं है, वो ठीक हैं, वो महफूज हैं, वो एक महफूज मुकाम के ऊपर हैं। और बाकी लीडर जो हैं उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा बाकी लीडर्स जो हैं वो भी सेफ हैं। वैसे ये बात वैसे बड़ी थोड़ी सी हैरानगी की है, बिकॉज अब ईरानियन मीडिया और अमेरिका का ज़राए इब्लाग जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स है, वो ये कंफर्म कर रहा है कि जो अपने ही ऑफिस में, अपने ही रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जो उनका था, जो सारा का सारा तबाह हो गया, मलियामेट हो गया, बिल्कुल ज़मीन से उसका ओब्लिटरेट वो हो गया है, वो वहीं पे मौजूद थे और सैटरडे की मॉर्निंग में जो हमले हुए हैं उसी में वो जाँ बहक हो गए थे। ये बात थोड़ी सी अजीब इसलिए है कि आपको याद है कि मैंने एक नहीं, दो नहीं, कई व्लॉग्स में मैंने आपको बताया था कि मैं रोज़ अमरीकी और इसराइली अखबार जो हारत है और जेरूसलम पोस्ट वगैरह को पढ़ता हूँ, और वहाँ पे मसलसल उनके एनालिस्ट मुख्तलिफ लीक्स के ज़रिए दावा कर रहे हैं कि नेतन्याहू की हुकूमत का जो सारा का सारा प्लान ही यही है कि इमाम आयतुल्ला अली खामेनेई जो हैं उनको टारगेट किया जाए, उनको रास्ते से हटा दिया जाए, और अगर वो हट जाएंगे तो ईरान का सारा क्लरिकल या उनका जो निज़ाम हुकूमत है वो सारा कमज़ोर पड़ जाएगा और एक ऐसी सॉफ्ट रजीम वहाँ से निकल सकेगी जिसके साथ अमेरिका और इसराइल जो है वो बेहतर तौर पर डील कर सकेंगे। बाकायदा उसके लिए ईरानियन एनालिस्ट को कोट करते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स में फरनाज फसीही, जिन्हें मैंने एक दफ़ा गलती से फरनाज इस्फ़हानी कह दिया था, फरनाज फसीही जो मेन स्टोरीज़ करती हैं, जो ब्यूरो चीफ़ हैं यूनाइटेड नेशन के लिए लेकिन ईरानियन ओरिजिन की हैं, वो कवर करती हैं। उन्होंने कहा था कि ईरान के अंदर भी एक डिबेट है, क्योंकि इमाम अली खामेनेई ये समझते हैं कि मुझे हटा दिया जाएगा, वो पूरी तरह से ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार हैं, वो इसे एक शहादत का लम्हा समझते हैं। आप ये भी ज़रा देखिए कि माह रमज़ान के अंदर उनका वो जाँ बहक हुए, तो उनकी जो ख्वाहिश थी कि मैं इस्लाम, और उन्होंने इसके पहले एक छोटी सी वीडियो भी उन्होंने रिकॉर्ड की थी जो फ़ारसी के अंदर थी, जिसकी अंग्रेज़ी की ट्रांसलेशन मैंने पढ़ी है, और उससे ये लगता है कि वो ये कह रहे थे कि मेरी सारी ज़िंदगी इस्लाम और मुसलमानों के कॉज़ में मैंने ख़र्च की है, मैंने उसमें स्पेंड की है, और अगर इसी के रास्ते मेरी जान चली जाएगी तो मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये वही वीडियो है जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि मेरी उम्र भी बहुत ज़्यादा है, मैं इन्फर्म भी हूँ, मैं कमज़ोर भी हूँ, मैं बीमार भी हूँ, और मेरी ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं है। मुझे अल्लाह ने जो भी काम करने का मौका दिया वो इमाम मेहदी के बदौलत मुझे काम करने का मौका मिला है। तो इससे ऐसा लगता है कि वो इस अपनी डेथ के लिए ज़हनी तौर पे बिल्कुल तैयार थे। लेकिन हमें तो ये भी बताया गया था कि उनको किसी महफूज़ मुकाम के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन अब तक की जो खबरें हैं कि वो अपने ही रेज़िडेंशियल कॉम्प्लेक्स और ऑफ़िस में जाँ बहक हुए हैं। तो इसका तो फिर मतलब है कि वो कहीं और शिफ्ट हुए ही नहीं थे। इससे पहले जो खबर आ चुकी थी वो ये थी कि उनकी जो साहिबज़ादी हैं, वो भी हलाक हो चुकी हैं, उनकी एक डॉटर इन लॉ भी हलाक हो चुकी हैं, उनके एक सन इन लॉ जो उनके दामाद हैं वो भी हलाक हो चुके हैं गुज़िश्ता 24 घंटे में, और उनके एक ग्रैंडसन जो हैं वो भी जाँ बहक हो चुके हैं, हलाक हो चुके हैं। तो ये सब खबरें आ रही थी, लेकिन अब ये कन्फर्म हो गया है कि वो खुद भी
جو ہے اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، اور جس طرح سے میں نے ڈسکرائب کیا کہ ماہ رمضان ہے، ان کی خواہش تھی، ان کا ارادہ تھا، انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ میں مزید ان کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو انٹلیکچولی اسپیکنگ، دنیا کے جس بھی مذہب میں شہادت کو جہاں انٹلیکچولی ڈیفائن کیا گیا ہے کہ آپ ولفلی، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو مار دیا جائے گا، لیکن اس راہ کے اندر، اس کاز میں آپ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، تو پھر اس لحاظ سے آپ اس کو اگر ڈیفائن کریں اس کی اسپرٹ سے، تو ہر وہ سپاہی جو کسی اپنے افسر کو خوش کرنے کی خاطر جان دے دیتا ہے، وہ تو میرے حساب سے کم از کم شہید نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر مطلب سبجیکٹ پٹ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس پہ کامنٹ کریں۔ تو وہ وہاں تو ایران میں کہا ہی جا رہا ہے کہ وہ شہید ہیں، لیکن یہ شہادت کی جو ڈیفینیشن خواہ اسلام کی ہو یا جوڈیزم کی ہو یا کرسچینٹی کی ہو یا ہندوازم کی ہو یا ویسے جو سیکولر لٹریچر میں استعمال کی جاتی ہے، تمام ہی ڈیفینیشنز جو ہیں وہ امام علی خامنہ کے جاں بحق ہونے کے اوپر وہ پوری اترتی ہیں۔ تھوڑی سی میں ان کی تفصیلات آپ سے شیئر کر لوں۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو جون 2025 میں 12 دن کی جنگ ہوئی تھی، اس وقت بھی یہ چیز بارہا چھپی تھی اسرائیل کے اخباروں میں، نیو یارک ٹائمز میں، کہ نیتان یاہو جو ہیں، ان کا پورا پلان تھا کہ امام علی خامنہ کو ٹارگٹ کرنا ہے، ان کو ہلاک کرنا ہے۔ لیکن امریکہ کے صدر کے سامنے جب یہ پلان آیا تو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت سختی سے انہیں اس سے روک دیا تھا۔ یہ جون 2025 میں یہ چیزیں پبلش ہوئی تھیں، اور میں نے اس وقت بھی آپ کے نالج میں یہ چیز اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر رکھی تھی۔ 1979 میں، میرا خیال ہے 1989 میں، امام خمینی کی رحلت کے بعد یہ سپریم لیڈر بنے علی خامنہ ہے، اور اس وقت ایران جو ہے وہ عراق کے ساتھ ایک 8 برس کی جنگ کے بعد بالکل تباہ حال ملک تھا، اس کی فوج ڈسٹروائے ہو چکی تھی، اس کے ریسورسز ڈسٹروائے ہو چکے تھے، اس کی اکانومی ڈسٹروائے ہو چکی تھی۔ اور یہ کہا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو نیو یارک ٹائمز، میں ایران کے تو ریسورسز کی بات کر ہی نہیں رہا، جو نیو یارک ٹائمز نے ایک بہت لمبی اوبیچوری لکھی ہے ان کے اوپر، اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنی انٹلیکچوئل پاور سے، اپنی پروس سے، انہوں نے ایران کی اکانومی کو ریبلڈ کیا، ایجوکیشنل سسٹم کو ریبلڈ کیا، انہوں نے اس کی فورسز کو بلڈ اپ کیا، انہوں نے اسلامک ریولیوشنری گارڈ کور کو ایک بہت پاورفل ملٹری یونٹ کی انہوں نے شکل دے دی، جس کا بے تحاشا اثر و رسوخ تھا نہ صرف ایران میں بلکہ ایران کے بارڈرز کے بیونڈ۔ انہوں نے ایک پاورفل پولیٹیکل الائنسز کھڑے کیے، لیبنان میں حزب اللہ کے ساتھ انہوں نے حماس کو، فلسطینیوں کو سپورٹ کیا، تھرو آؤٹ عرب ورلڈ میں انہوں نے ایک انفلوئنس جو ہے اس کو ایکسرسائز کرنے کی کوشش کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی جو لیڈرشپ تھی، اسرائیل کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، اور امریکہ کی جو لیڈرشپ تھی، وہ ان سے شدید نفرت کرتی تھی، اور انہیں اپنے راستے میں ایک اسٹریٹجک آبسٹیکل کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ 1981 سے 1979 کے درمیان میں ایک نسبتاً جوان، ابھی تو ان کی عمر 86 برس سے زیادہ تھی، لیکن علی خامنہ ایران کے پریزیڈنٹ بھی رہے 8 برس کے لیے، پریزیڈنٹ تھے۔ اس پوزیشن کے بعد پھر وہ سپریم لیڈر جو ہیں وہ بنے۔ جو مذہبی ان کی آئیڈینٹیفیکیشن، فقہ جعفریہ سے تعلق، آئیڈینٹی ان کی 12 شیعہ جو ہیں، وہ ان کی ریلیجس آئیڈینٹی ہے، اور کریڈ جو ہے ان کا جو مسلک ہے اسے اصولی بتایا جاتا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ اپنی موت کے لیے بالکل تیار تھے، انہوں نے اپنی ایک نامینیشن کا پورا پروسیس جو ہے وہ شروع کر دیا ہوا تھا۔ اس وقت جو دو ریلیجس ان کی جو پوزیشن ہے، اس میں جن دو لوگوں کے بارے میں اکارڈنگ ٹو ویسٹرن میڈیا انڈر کنسیڈریشن ہے، اس میں غلام حسین محسنی ایک ٹاپ کینڈیڈیٹ انڈر کنسیڈریشن ہے، دوسرے حسن خمینی جو ہیں وہ غالباً گرینڈ سن ہے امام خمینی کی، یا ان کے صاحبزادے ہیں حسن خمینی۔ یہ دو اس وقت بہرحال شخصیات، غلام حسین محسنی اور حسن خمینی جو ہیں وہ انڈر کنسیڈریشن ہے۔ لیکن ایڈمنسٹریٹو اینڈ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ان کی تمام تر جو ڈیلیگیشن انہوں نے اپنی اتھارٹی کی اپنی زندگی میں کر دی تھی گزشتہ چند دنوں میں، ہفتوں میں، وہ انہوں نے کر دی تھی علی لاریجانی کے حوالے۔ علی لاریجانی جو ٹاپ نیگوشیٹر بھی تھے عباس سرکچی کے ساتھ مسقط میں، عمان میں، اور اس کے بعد جنیوا کے اندر، اور ویسے اس سے پہلے بھی وہ ان کی نیوکلیئر نیگوسیشن کا حصہ رہے ہیں۔ ان کی جو نیشنل سیکیورٹی ایران کی کونسل ہے، اس کو بھی وہ ہیڈ کرتے ہیں، اس کے بھی وہ پریزیڈنٹ ہیں، اس کی وہ لیڈر ہے۔ اب نیو یارک ٹائمز میں میں نے چند دن پہلے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ چیز چھپی کہ ایران کے اندر بھی ایک ریئلائزیشن ہے کہ جس طرح سے نکولس مادورو کو ہٹا دیا گیا، اغوا کر لیا گیا، اس کے بعد وہاں پر ایک ڈیلسی مومنٹ آیا، یعنی وہاں جو وائس پریزیڈنٹ تھیں ڈیلسی روڈریگز جو ہیں، انہوں نے نظام سنبھال لیا، اور اس پوزیشن میں انہوں نے امریکہ کے ساتھ نیگوسیشن کی، اور یوں نکولس مادورو کو ہٹانے کے بعد امریکہ کو وینیزویلا کے اندر کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی پڑی، اس کی تمام اہداف اور مقاصد اسٹریٹجک گولز جو ہیں وہ ڈیلسی روڈریگز نے پورے کر دیے۔ امریکہ کی بھی کوشش ہے کہ ایران کے اندر بھی ان کو کوئی ڈیلسی روڈریگز مل جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایران کے سسٹم نے اپنا
ڈیلسی روڈریگز خود سے بنایا ہوا ہے امام علی خامنہ جو ہیں انہیں کی گائیڈنس میں، اور وہ ڈیلسی جو ہے ایران کا وہ ہے علی لاریجانی، اور شاید امریکنز کو علی لاریجانی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، اور امریکن ایئر کیمپین جس کو سینٹ کام نے غالباً نام دیا ہے آپریشن ایپک فیوری، وہ پوری شدت سے جاری ہے۔ اب سے چند گھنٹے پہلے ایک بار پھر سینٹ کام نے کہا ہے کہ ہم آج دوسرا دن بھی بہت ہی طاقتور قسم کے حملے کریں گے، اور اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آج کے دن میں ہم ایران کے میسائل سسٹم کے اوپر مزید حملے کر رہے ہیں اور اس کو ہم ڈسٹروائے کر دینا چاہتے ہیں۔ اب اچیو کیا کیا گیا؟ میں نے ایک پچھلے ویلاگ میں نے یہ دعویٰ اور کلیم آپ کے سامنے رکھا تھا کہ یہاں پہ کوشش یہ تھی کہ جو وال اسٹریٹ جہاں پہ شیئرز بکتے ہیں، حصص بکتے ہیں، اس کی مارکیٹس بند ہونے کے بعد اور منڈے میں اس کی مارکیٹ کھلنے سے پہلے ایران کو ملیٹریلی اتنا کمزور کر دیا جائے، اوور پاور کر دیا جائے، تاکہ جب کمپنیز کے شیئر بکیں تو اس وقت ایسا لگے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہیں انہوں نے مارکا مار لیا ہے، انہوں نے مومنٹ جیت لیا ہے، کوئی خطرہ محسوس نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ امریکہ کے کاروباری حلقے جو ہیں وہ سائیکولوجیکلی طور پہ ڈپریس ہو جائیں اور مارکیٹ کے شیئرز جو ہیں وہ گر جائیں۔ یہ خطرہ تو بہرحال پھر بھی ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن جس طرح سے یہ کیمپین اس وقت چل رہی ہے، اور اس میں ایسا لگتا ہے کہ اس کیمپین کا بہت بڑا جو مقصد تھا وہ ایران کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کو ہلاک کرنا تھا، یعنی یہ ایک اسیسینیشن کیمپین ہے، یہ ایک ڈی کیپیٹیشن کیمپین تھی جو جاری ہے، اور اب تک کی جو پروناؤنسمنٹس ہیں ایک گھنٹے پہلے کی سینٹرل کمانڈ کی، سینٹ کام کی اور اسرائیلی ملٹری کی، اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ سنڈے کا جو ورکنگ دن ہے اس میں تقریباً ایران کی تمام ملٹری کیپیبلٹی جو ہے اس کو ڈسٹروائے کر دیا جائے۔ تو سوال یہ بہتا ہے کہ اچیو کیا ہے؟ ایک تو ٹھیک ہے کہ آپ نے امام علی خامنہ جو ہیں اور ان کی فیملی کو آپ نے مار ڈالا، اور بھی بہت سی پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ کو مار ڈالا، لیکن کیا اس سے آپ کے تمام مقاصد پوری ہو جاتے ہیں؟ یہ اسٹیج پہ کلیئر نہیں ہے۔ اور ایک چیز جو میں نے لوگوں سے پوچھ کے بھی یعنی سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ ایران کا جو مسل سسٹم ہے اور ایران کا جو اسے کہتے ہیں ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، وہ اس وقت مین ٹارگٹ ہے۔ یعنی ایسا ہے کہ جو 12 دن کی جنگ ہے جس میں ایران نے اپنے میسائل سسٹمز کی جو کیپیبلٹی اور ایفیشنسی تھی اس سے جب اسرائیل کو ٹارگٹ کر کے دنیا کو دکھایا، تو اس کے بعد سے اسرائیل کے پرائم منسٹر بینیامن نیتن یاہو اور ان کی اسٹیبلشمنٹ اور ان کی انٹیلیجنس کی جو دو ایجنسیز ہیں، موساد اور جو دوسری ایجنسی ہے ان کا تمام تر کیا ہے دوسری ایجنسی کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، یاد آ جائے گا تھوڑی دیر میں۔ بہرحال ان کی تمام تر کوشش یہ تھی کہ ایران کی جو ڈیفینسو کیپیبلٹیز ہیں یا جو اوفینسو کیپیبلٹیز ہیں ان کو جو ہے وہ تباہ کر دیا جائے، اور اس سارے کے سارے آپریشن کا اب تک کا جو مقصد جو ہے وہ یہی لگتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سے ویسٹرن اور اسرائیلی اینالسٹ یہ خبردار کر رہے ہیں، ویسٹرن اینالسٹ بہت زیادہ یہ خبردار کر رہے ہیں اپنے ٹویٹس کے ذریعے، اپنے انالیسس، اپنے آرٹیکلس کے ذریعے، کہ یہاں پر ہمیں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، اور اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ اینڈ بینیامن نیتن یاہو کا اصل گول جو ہے وہ ایران کو بیلکنائز کرنا ہے، اس کو فریگمنٹ کرنا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے اندر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ایک سینٹرل اتھارٹی وہاں پہ بچے ہی نہ، اور اس کی پیریفری کے اوپر جو سیپریٹس فورسز ایگزسٹ کرتی ہیں، فار انسٹنس نارتھ ویسٹ کے اندر ایران ترکی کے بارڈرز کے ساتھ کردش سیپریٹس ایگزسٹ کرتے ہیں، نارتھ ایسٹ کے اندر آذیری آذربائیجان کے ساتھ ایگزسٹ کرتے ہیں، ساؤتھ ایسٹ کے اندر عربس اور ساؤتھ ایسٹ کے اندر ہی بلوچ جو ہیں سیپریٹس ایگزسٹ کرتے ہیں، اور ان تمام مختلف جو سیپریٹس انسرجن گروپس ہیں ان کے ساتھ اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ پہلے سے کئی سالوں سے کام کر رہی ہیں۔ اچھا ذہن میں رکھیں کہ ایران ایک ایسا ملک ہے، اور غالباً کسی بھی ملک کے اندر اگر اسرائیل اس طرح سے پیچھے پڑ جائے تو شاید یہ ممکن ہو کہ اس کے اندر اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی کے ہزاروں لوگ جو ہیں، جو ان کے امپلائیز ہیں، وہ کام کرتے ہیں، جو اندر سے ڈسرپشن پیدا کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اور جون میں بھی انہی کو استعمال کیا گیا تھا، اور اس وقت بھی ان کو بہت بھاری تعداد میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی اوریجن برٹش جو انٹلیکچوئل رائٹر اور مصنف ہیں جناب طارق علی صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ یہ کیا ہے کہ ان کو یہ خبر مل رہی ہے اپنے سورسز سے، بیکاز وہ ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک مارکسسٹ کمیونسٹ لیفٹ آف دا سینٹر انٹلیکچوئل تھے، وہ کہتے ہیں کہ اسرائیلی ایجنٹس جو ہیں وہ گراؤنڈ کے اوپر ایرانین لیفٹ کے انٹلیکچوئلس کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے اندر کسی بھی قسم کی گورننس ایبلٹی اور ایک الٹرنیٹ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ بھی ایگزسٹ نہ کرتی ہو، تاکہ وہاں پہ کیوس ہو، تاکہ وہاں پہ انارکی جو ہے وہ مچا دی جائے۔ منافقت کے یہ حالات ہیں کہ وہ ہیومن رائٹ گروپ ڈی سی کے اندر، واشنگٹن ڈی سی میں، جو مسلسل جنوری میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایران کی حکومت نے 30,000 مظاہرین کو مار دیا ہے، شاید 60,000 مظاہرین کو مار دیا ہے، اس سے بھی زیادہ بڑا فگر ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں صرف 133 لوگ جو ہیں وہ ایران میں ہلاک ہوئے ہیں، 200 کے قریب لوگ زخمی ہیں۔ ذرا ذہن میں رکھیے کہ اسرائیل کی ڈیفنس فورسز کی کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے گزشتہ 24 گھنٹے میں ان کے 200 جہازوں نے، اسرائیل کے 200 جہازوں نے 500 ایئر اسٹرائکس کی ہیں کم از کم ایران کے اندر،
اور ایک پہلے ہی خبر جو ہمیں پہلے ہی گھنٹے میں آئی تھی کہ صبح ہی ارلی مارننگ ساؤتھ آف ایران کے اندر، ایران کے جنوب میں ایک اسکول کی بچیاں، ایک سیکنڈری، ایک ایلیمنٹری اسکول تھا، چھوٹی چھوٹی بچیوں کا، معصوم بچیاں تھیں اس اسکول کے اندر، اور وہاں پر جب ایک فضائی حملہ ہوا تو اس کے نتیجے میں شروع میں جو خبر آئی تھی کہ صرف شروع میں خبر آئی تھی کہ شاید 48 یا 50 بچیاں جو ہیں وہ جاں بحق ہوئی ہیں، اور اب وہ فگر غالباً جو میں نے دیکھا ہے بعض رپورٹس میں کہ وہ 100 کے قریب جا پہنچا ہے۔ لیکن جو ہیومن رائٹ گروپ ہے ماشاءاللہ، جو پہلے کہہ رہا تھا کہ 30,000 لوگ جو ہیں وہ ایران کی حکومت نے مار ڈالے، اور یقینی طور پہ ایران کی حکومت نے خود بھی کنفرم کیا کہ 3,100 لوگ جو ہیں وہ ان مظاہروں میں مارے گئے، جس میں بہت بڑی تعداد میں ایران کی حکومت کے لا انفورسمنٹ کے آفیسرز بھی تھے، کیونکہ وہاں پر جو مظاہرین تھے جن کے بارے میں ایران کی حکومت کا یہ الزام تھا کہ انہیں اسرائیل جو ہے وہ پش کر رہا ہے، ان کے پاس ساتھی اسلحہ تھا، آٹومیٹک ویپنس تھے، انہوں نے بہت سی بلڈنگز کو آگ لگائی، انہوں نے ایران کی جو پیراملٹریز ہیں، پولیس ہیں، اس کے اوپر انہوں نے بے تحاشا حملے کیے، جس کے نتیجے میں ایران کی حکومت کا یہ کہنا تھا کہ سینکڑوں پولیس آفیسرز یا پیراملٹری کے لوگ جو ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں، وہ بھی جاں بحق ہوئے ہیں، اور پھر ایران کی حکومت نے کہا تھا کہ ان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ 3,100 لوگ جو ہیں دسمبر اور جنوری کی جو وائلنس ہوئی ہے اس میں مارے گئے۔ لیکن یہ جو امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیومن رائٹ گروپس ہیں، جو کہا جاتا ہے کہ ایرانی ہیومن رائٹ گروپ ہیں، یہ رائلسٹ ہیں، یہ کہتے تھے کہ 30,000 سے 60,000 لوگ مر گئے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 133 لوگ جو ہیں وہ پچھلے مارے گئے ہیں، جس میں صرف یعنی جہاں بحق ہوئے ہیں، جس میں صرف اسرائیل کی ایئر فورس جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے 500 حملے کیے ہیں، اور امریکہ کے جتنے بھی مشرق وسطیٰ کے بیسز ہیں ان کو بھی استعمال کیا گیا ہے، پرشین گلف کے اندر جو امریکن بحری بیڑے ہیں کھڑے ہیں ان کو بھی استعمال کیا گیا ہے، ریڈ سی کے اندر جو امریکن بحری بیڑے ہیں ان کی بھی فیسلٹیز کو یوز کیا گیا ہے، جس کا مزید ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ لیکن ہیومن رائٹ گروپ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 133 لوگ جو ہیں وہ ایران میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ جس قسم کی فیروسٹی انلیش کی گئی ہے ایران میں آسانی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سینکڑوں if not thousands of people may have died in the last 24 hours، جو اب تک کی اگر ساری خبروں کو آپ اس میں کلیکٹ کریں۔ اب ایران نے اس کو کیسے رسپونڈ کیا؟ سچویشن ڈیفینیٹلی بہت زیادہ فلوئڈ ہے ہمارے سامنے۔ اچھا، ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے اس حملے کے حوالے سے کہ امریکہ کے سیکرٹری خارجہ، سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کا جو اسکیجول تھا دورہ کہ وہ 28 فروری کو اسرائیل جائیں گے، پھر کہا گیا تھا 2 یا 3 مارچ کو وہ اسرائیل جائیں گے، وہاں جا کے ان کی لیڈرشپ سے ملیں گے، اب اسے کینسل کر دیا گیا ہے۔ تو میں خود سے کچھ نہیں کہہ رہا، نیو یارک ٹائمز میں نے 2 لائنیں پڑھی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ٹرپ ایک ڈسیپشن تھی، یہ ٹرپ کبھی ہونا نہیں تھا، اور یہ صرف ایران کی لیڈرشپ کو ڈیسیو کرنے کے لیے، انہیں اس دھوکے میں رکھنے کے لیے کہ شاید مذاکرات کا کوئی فیوچر ہے، یہ ٹرپ آرگنائز یعنی اناؤنس کیا گیا تھا، اور شاید اس حوالے سے نہ تو ایران میں کوئی، نہ ہی اسرائیل میں کوئی پریپریشن تھی، نہ ہی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کی ٹیم نے اس کی کوئی پریپریشن کی ہوئی تھی۔ یہ لکھا ہے نیو یارک ٹائمز نے اپنے انالیسس کے اندر، اپنی نیوز سٹوری کے اندر۔ اب جو سچویشن فلوئڈ تو ہے، لیکن ایران نے اس پورے حملے کو اب تک کیسے ریسپونڈ کیا ہے؟ سب سے پہلے نوٹ کیجیے کہ گزشتہ کئی گھنٹوں سے جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے وہ بند ہے، جہاں سے دنیا کا 20% کروڈ آئل جو ہے وہاں سے گزرتا ہے۔ امریکہ اپنا آئل خود ایکسپورٹ کرتا ہے، امریکہ تو آئل میں خود کفیل ہے، لیکن یورپ کا بہت سا تیل، چین کی تمام انٹائر جو سپلائی ہے، جاپان کی جو بہت سی سپلائی ہے، ہندوستان کی اور پاکستان جیسے ممالک کی جو آئل سپلائی ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرتی ہے۔ یہ اسٹریٹ آف ہرمز کیسے بند ہوا ہے؟ ابھی تک کوئی جہاز اس میں ڈوبا نہیں، ویسے تو اس کی بہت سی گرافک پریزنٹیشن ہے کہ اس میں ایک دو جہاز ڈبو دیے جائیں، تو یہ بہت نیرو ایک اینڈنگ ہے جو 33 کلومیٹر چوڑی ہے، تو وہاں پہ اگر 2-3 جہاز ہی آپ ڈبو دیں تو وہ بند ہو جائے گی، جیسے کہ کچھ عرصہ پہلے سوئس کینال جو ہے وہ ایک جہاز کے ڈوبنے سے بند ہو گئی تھی۔ لیکن اس صورت میں کوئی جہاز وہاں ڈوبا نہیں ہے، وہاں پر اسلامک ریولیوشنری گارڈ کور نے صرف وارننگ دے دی ہے کہ اسے آپ ان سیف سمجھیں، اس کو ہم نے بند کر دیا ہے آفیشلی طور پہ، انہوں نے قانونی طور پہ حکم دے دیا ہے اس کو بند کرنے کا، اور ان کا کہنا ہے کہ جو بھی جہاز اس میں سے گزرے گا اس کو خطرہ ہوگا، اور تمام جہازوں نے وہاں سے گزرنا بند کر دیا ہے۔ جو اس کی طرف آ رہے تھے وہ پیچھے رک گئے ہیں، جنہوں نے اس میں سے گزرنا تھا وہ بھی رک گئے ہیں، یا وہ سمندر میں لگنے انداز ہو گئے ہیں، یا مختلف بیسز کے اوپر جو ہے وہ چلے گئے، رک گئے ہیں، مختلف بندرگاہوں پہ چلے گئے ہیں۔ اس وقت اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ مکمل طور پہ بند ہو چکا ہے۔ یہی صورتحال جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے ایئرپورٹس کی ہے، جہاں سے ہزاروں فلائٹس جو ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں وہ یا تو سسپینڈ ہو گئی ہیں یا وہ ڈائیورٹ کر دی گئی ہیں۔ کراچی ایئرپورٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ، جہاں جہاز کھڑے ہی نہیں ہوتے، جہاں بیچارہ خالی رہتا ہے ایئرپورٹ، وہاں صورتحال ہے کہ جہاز کھڑی کرنے کی اپیرنٹلی کوئی مزید ڈاک کرنے کی، کھڑی کرنے کی جگہ وہاں پہ نہیں رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے باقی ایئرپورٹس کی بھی اسی قسم کی صورتحال ہے۔ دنیا کا سب سے بیزی اور بڑا ایئرپورٹ جو ہے
दुबई एयरपोर्ट जो है वो गुज़िश्ता कई घंटों से बंद है। उसको नुकसान तो इतना नहीं हुआ, लेकिन ईरान की मिसाइल स्ट्राइक्स या ईरान के जो ड्रोन्स हैं, उसकी वजह से उसके बाज़ एनक्लोजर्स जो हैं, वो निशाना बने हैं, कुछ तोड़-फोड़ हुई है और दुबई का एयरपोर्ट भी बंद हो गया है। दुबई के शहर में भी बाज़ होटल्स के ऊपर फेयरमाउंट और दूसरे होटल्स पे ईरान के ड्रोन्स ने जो है उनकी उनकी स्ट्राइक्स हुई हैं। ये थोड़ा-सा सरप्राइज़िंग है कि होटल्स को एज़ सच मशरिक़ वस्ता में किसी और जगह पे निशाना नहीं बनाया गया। फिर क्या वजह है कि दुबई के होटल जो हैं उसको निशाना बनाया गया है? वैसे तो ईरानियों को मुत्तहिदा अरब इमारात यूएई के और उनके मोहम्मद बिन ज़ायद जो हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा है, बिकॉज़ अगर मशरिक़ वस्ता में सबसे करीब कोई हुआ प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के, तो वो मोहम्मद बिन ज़ायद हुए और मुत्तहिदा अरब इमारात की लीडरशिप हुई। तो ईरानियंस का असले हाथ से गुस्सा तो उनके ऊपर है। लेकिन होटल्स का मैंने थोड़ा-सा खरीदने की कोशिश की है कि निशाना क्यों बनाया गया? उसका जवाब ये है कि दुबई और मनामा के जो होटल्स हैं, अकॉर्डिंग टू सर्टेन सोर्सेज़ जो हैं, ईरानियन सोर्सेज़, वो ये कहते हैं कि ब्रिटिश और अमेरिकन जो बेसिस से लोग निकले हैं ऑफिसर्स वगैरह, उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में अपने आप को इन होटल्स के अंदर बुक किया है, इसलिए ये होटल जो है निशाना बने। अदरवाइज़ जितने भी हमले किए गए हैं बेसिस के ऊपर, और जो हमले जिन बेसिस पे किए गए हैं वो मुत्तहिदा अरब इमारात के बेस है, उसमें कुवैत के हैं, उसमें कतर है, उसमें बहरीन है, उसमें सऊदी अरब है। तो बेसिस को टारगेट जो है किया गया है। अच्छा, अब पाकिस्तानी आपको पता है कि जाहिल भी हैं हमारे यहाँ, बहुत ख़ास करके मीडिया के अंदर लोग जाहिल भी हैं, मुनाफिक भी हैं, कोई क्लियर उनका वर्ल्ड व्यू नहीं है। किसी भी सिचुएशन में खसी बड़ी कन्फ्यूजिंग सी सिचुएशन होती है। फॉर इंस्टेंस ये कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो वैसे अदरवाइज़ इमरान खान की बड़ी सपोर्ट करेंगे, कहेंगे इमरान खान पर बड़ा जुल्म हुआ है, इमरान खान को जेल में रखा है तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन इस वक्त वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर हमला भी जो है वो जायज़ है। या बाज़ लोग ऐसे हैं जो वैसे पाकिस्तान के अंदर जितनी जुल्म हो रहा है उसको वो जस्टिफाई करते हैं, लेकिन ईरान पे हमले पे जो है उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा लग रहा है, उनको लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था। इन्हीं में से बाज़ मैंने देखे हैं कन्फ्यूज़ कैरेक्टर्स, आप इनको मुनाफिक कहते हैं, कन्फ्यूज़ कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ये एक दो नहीं है, दर्जन भर मैंने स्पॉट आउट किए हैं, जो ये कह रहे हैं कि ईरान अगर बाकी जगह उसने मिसाइल मारे, कुवैत के ऊपर मार दिए, कतर पे मार दिए, बहरीन पे मार दिए, वो तो चले जायज़ था, लेकिन सऊदी अरब के ऊपर जो ईरान ने मिसाइल मारे हैं, ये बहुत जुल्म किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपने देखा कि सऊदी अरब ने इस हवाले से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी इशू की है, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्रीज़ ने भी इशू की है, वो तो चले उन्होंने करनी ही थी, क्योंकि उसमें भी अलमिया ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ ने बज़ाहिरन ईरान के ऊपर जो इसराइली अमरीकी हमला है, उसको कंडेम करने के लिए कोई जॉइंट स्टेटमेंट तो इशू ना कर सके, लेकिन उसके जवाब में जो अमेरिकन बेसिस को टारगेट किया गया है, उसको उन्होंने इन मुल्कों की सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी करार दिया। भाई, आपके अगर बेसिस एग्जिस्ट करते हैं और वो बेसिस जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं दूसरे मुल्कों पर हमला करने के लिए, तो फिर ये सॉवरेनिटी की किस तरह से खिलाफ वर्जी हो गई, जबकि आप बेसिस को यूज़ कर रहे हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने 7 मई 2025 में जो इंटरनेशनल लॉ की रीजनिंग यूज़ की थी इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ों को टारगेट करने के लिए, जो अपनी एयर स्पेस के अंदर थे, जब उन्होंने पाकिस्तानी एयर स्पेस के ऊपर या मुरीदके के ऊपर या बहावलपुर पे मिसाइल उन्होंने अपने खोले, तो वो पाकिस्तान की सरजमीन पे पाकिस्तान एयरफोर्स का आर्गुमेंट ये था, जिसको अकॉर्डिंग टू वन और टू इंडियन एनालिस्ट जिनसे मेरी बात हुई है, उनका कहना सही है कि बादल नखास्ता ठीक आर्गुमेंट था कि चूंकि इंडियन एयरफोर्स अपने 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 वेपन सिस्टम इस्तेमाल कर चुकी थी पाकिस्तानी टारगेट्स के खिलाफ, देयरफॉर पीएएफ के लिए इंडियन जो इंडियन प्लेन्स थे वो एक लेजिटिमेट टारगेट थे। लेकिन यहाँ पर ऐसे फुदक्कड़ किस्म के पाकिस्तानी इस वक्त मौजूद हैं मीडिया में, जो कह रहे हैं कि इन बेसिस के ऊपर कैसे हमला किया, और ओआईसी की लॉजिक ये है कि आपने इन मुल्कों की सॉवरेनिटी जो है उसकी खिलाफ वर्जी कर दी है। तो बड़ी हैरानगी हुई मुझे, मैं थोड़ा सा इसमें आपको क्लैरिफाई कर दूं कि रियलिटी ये है कि सऊदी अरब के अंदर जो टारगेट्स इसराइल जो ईरान ने चूज़ किए हैं रियाद में और ईस्टर्न सऊदी अरेबिया के अंदर, रियाद में जिसको टारगेट करने की कोशिश की गई है, रियाद के करीब प्रिंस सुल्तान एयर बेस है, जो कि इस्तेमाल करती है 378 यूएस 378 एयर एक्सपेडिशन विंग, उसको इस्तेमाल करता है। इसी तरह ईस्टर्न सऊदी अरबिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे अमेरिकन फैसिलिटीज़ हैं जिनको कि यूज़ किया गया है ईरान पे हमले करने के लिए। और सेंटकॉम ने जो बहुत सी वीडियोज़ इशू की हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि रेगिस्तान है तहद नज़र, जहाँ अमेरिकन मिसाइल बैटरीज लॉन्चर्स हैं, वहाँ से ईरान के ऊपर मिसाइल जो हैं वो दागे जा रहे हैं। लेकिन एक इसमें हमने चीज़ देखी है जो पॉजिटिव है कि तुर्की ने बड़ी स्ट्रांगली नोटिफिकेशन और स्टेटमेंट उन्होंने इशू की। हालांकि तुर्की अमेरिका के अलायंस नेटो का हिस्सा है, लेकिन तुर्की ने कहा कि उनका कोई ग्राउंड, उनका कोई बेस, उनका कोई एयर स्पेस जो है वो ईरान पे और किसी भी मुल्क पे जिसके साथ तुर्की की जंग नहीं हो रही, उसके खिलाफ ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्या अमेरिका का जो बेस है एनसर्कलिक का तुर्की के अंदर, क्या उसको भी इस्तेमाल नहीं किया गया? ये मैंने उसकी डायरेक्ट कॉन्फर्मेशन नहीं देखी, बहरहाल मैंने तुर्किश हुकूमत की स्टेटमेंट देखी है कि हमारी सरजमीन, हमारी धरती, हमारी एयर स्पेस जो है वो ईरान के ऊपर किसी भी हमले के लिए उसकी इजाज़त जो है नहीं होगी। बदकिस्मती से अरब ममालिक की सरजमीन और धरती को ईरान के ऊपर ब्रादर मुस्लिम मुल्क पे हमले के लिए इस्तेमाल किया गया है। अरबों की सियासत के ऊपर इंसान को कोई अलग से एक पीएचडी जो है वो करनी चाहिए। अभी बेसिक मैंने कहा कि फ्लूइड सिचुएशन है,
اس کے کیا آگے کیا ہوگا. اچھا ایک بڑا انٹرسٹنگ میں نے سین دیکھا، پاکستانی ہی نہیں ہے خالی ذہنی طور پہ بیچارے پیدل، ایک سی این بی سی کے اوپر بھی جہاں پر ایران کے فورن منسٹر عباس اراغچی ایک ڈسکشن میں تھے، وہ ٹویٹ کیا ہے وہ چھوٹا سا اس کا ویڈیو جو ہے رائن گرم نے، جس کے اوپر رائن گرم نے یہ لکھا کہ کیا دنیا میں سب سے زیادہ بے وقوف اور احمق اور جو اسٹوپڈ ہیں وہ امریکی ہی ہیں. تو میں نے پھر وہ ویڈیو دیکھی، اور اس ویڈیو میں سی این بی سی کا اینکر جو ہے وہ عباس اراغچی سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ ہمیں یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران ایسے میزائل بنا رہا ہے جو امریکن سوئل کو یا امریکن دھرتی کو، امریکن کے جغرافیہ کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، تو آپ بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے. تو عباس اراغچی نے توقف کے بعد کہا کہ نہیں، میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ ہمارا ایسا کوئی پلان نہیں ہے، نہ ہماری کوئی ایسی انٹینشن ہے، نہ ایمبیشن ہے. ہم نے امریکہ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کسی بھی قسم کے لانگ رینج مسلز نہ بنانے کا سوچا ہے، نہ ہم نے بنائے ہیں، نہ ہم بنا رہے ہیں. تو اس پہ وہ جو فیلو خاتون تھیں، پتہ نہیں کئی دفعہ لوگ، اب میں کیا کہوں، کچھ میں مزید الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہ عباس اراغچی کو کہتی ہیں کہ اگر آپ نے ایسے میزائل نہیں بنائے تو پھر آپ امریکہ کے بیسز جو ہیں وہ ان کو آپ کیسے ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو یہ سوال اتنا احمقانہ تھا اور اتنا یعنی اسٹوپڈ سوال تھا کہ عباس اراغچی جو ادروائز بڑے کمپوز ہوتے ہیں وہ بھی حیران رہ گئے. مطلب اس سیریسنس کے حالات میں بھی مطلب ہی کوڈنٹ اسٹاپ اسمائلنگ. انہوں نے کہا کہ آپ کے یہ بیسز جو ہیں امریکہ کے، یہ تو مسلسل ہمارے اوپر حملہ آور ہیں، یہ اوپر ہمارے اوپر جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں ایران کی دھرتی اور سرزمین پہ، یہ امریکن بیسز سے ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب آپ نے ہم پہ حملہ کیا ہے تو ہم آپ کی اسی ڈیفنس یا آپ کی جو ویپن سسٹمز ہیں ہم ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ڈسکشن وہاں تھی، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ رائن گرپ کے ٹویٹر ہینڈل پہ چلے جائیں. لیکن بدقسمتی سے امریکی تو چلیں، شاید ان کو بے وقوفی جائز ہے، خود غرضی جائز ہے، لیکن پاکستان کے اندر ایسے لوگوں کو موجود ہونا جو یہ کہیں کہ ایران نے سعودی عرب کی طرف کیسے میزائل مارے، وہاں تو مقامات مقدس ایگزسٹ کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں جب اس قسم کی کتنی پرسنٹیج ایسی ہے پاکستان کے اندر جن کے ذہنی حالات اس قسم کے ہیں، اور جب لوگ ذہنی طور پہ اتنے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ ان کو ہر جگہ مقامات مقدس ہی نظر آتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ 70 سال سے یہ مقامات مقدس کے مقدس مقامات کی کہانی سنا کے پاکستان کے لوگوں کے آئی کیو کو ہر مہینے یہ اور کم کر دیتے ہیں. کوئی دنیا میں طاقت انٹرسٹڈ نہیں ہے مقامات مقدس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. وہ انٹرسٹڈ ہیں ایئرپورٹس کے اوپر، مسائل بیٹریز کے اندر، ڈیفنس پوزیشنز پہ، ملٹری کے ٹارگٹس پہ اٹیک کرنا چاہتے ہیں. سعودی عرب کے مقدس مقامات میں کوئی اسرائیل اور امریکہ کا کسی بھی قسم کا انٹرسٹ جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. بہرحال ابھی سچویشن بہت فلوئڈ ہے. میں اس وقت امام علی خامنہ کی جو ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، ان کی جو کانفرمیشن کی ہے ایران کی حکومت نے، میں اسی پہ فوکس کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے سینکڑوں نیوز آئٹم دیکھے ہیں، ویڈیوز دیکھی ہیں، کامنٹس دیکھی. میں ایک اگلے ویڈیو میں ایک بھرپور، میں چاہوں گا کہ کچھ ہیڈ لائنز وغیرہ دکھا کے میں ان تمام سچویشنز کے اوپر بھی میں ایک انالیسس آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ ان بٹوین پاکستان کے اندر بھی ایک آرگنائز طریقے سے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے. مین وائل اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کی فوج نے کوئی 32 کلومیٹر کا ایک انکلیو افغانستان میں کیپچر کر لیا ہے، اور وہاں جا کے اذانیں دی جا رہی ہیں. اور ساتھ ہی یہ بھی ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے میڈیا کے اوپر کہ افغان طالبان، ہندوستان اور اسرائیل اور متحدہ عرب امارات مل کر ٹی ٹی پی کی مدد کر رہے ہیں پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. تو اس پہ بھی ہم کامنٹ کریں گے پھر کسی اگلی ویڈیو کے اندر. ابھی اتنا ہی، تھینک یو.